शहरोज अलर्ट रहना। डैश बोर्ड पर रखे फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ गूंजी। यस सर, आप बेफिक्र रहें। शहरोज सिकंदर कॉल काटता गाड़ी में बैठे मॉल के बाहर एक कोने पर गाड़ी लगाए पूरी तरह से चौकन्ना था। इसकी बात जैसी तेज नजर सामने खड़ी सिया रंग की गाड़ी पर जमी हुई थी जिसका मालिक मॉल के अंदर गया था। हाथों में बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स उठाए, बॉटल ग्रीन कलर का 3 पीस सूट पहने हांज इस्माइल अपने फ़ोन पर बुक की हुई गाड़ी की लोकेशन चेक कर रही थी। अरे यार, ये पागल आदमी ने गाड़ी कोने में क्यों खड़ी कर ली है? कहा भी था मैंने कि मॉल के सामने आना। हांज गुस्से में बड़बड़ाई। सड़क क्रॉस करती बगैर गाड़ी के नंबर चेक की, गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलती, अपना सामान बैक सीट पर रखती, खुद भी बैठ गई थी। अल्लाह, कितनी गर्मी है। ड्राइवर, एसी ऑन करो जल्दी से, जान निकल रही है मेरी गर्मी से। हांज झुंझलाती अपने रेशमी बाल कैचर में मुक़य्यद करती बोली, कौन हो तुम और बगैर इजाज़त के मेरी गाड़ी में क्यों बैठी हो? शहरों सिकंदर अनजान लड़की को अपनी गाड़ी में बैठा देखकर गुस्से से बोला, क्या पागल हो? पहले खुद तुमने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, अब गाड़ी में बैठ गई हूँ तो नखरे क्यों दिखा रहे हो? हांज, जिसका पहले गर्मी से दिमाग खौल रहा था, ड्राइवर की बेतुकी बात पर भड़क उठी थी। क्या बोले जा रही हो? कौन सी रिक्वेस्ट? फौरन उतरो मेरी गाड़ी से। शहरोज सिकंदर गुस्से से चिल्लाया, शहरोज क्या कर रहे हो? सलमान आफंदी एक लड़की के साथ मॉल से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। क्या कर रहे हो तुम? फौरन इनका पीछा करो, नहीं तो हाथ से निकल जाएंगे। ब्लूटूथ से असफन की गुस्से से चिंगारती हुई आवाज़ गूंजी। शहरोज ने असफन की आवाज़ पर भौंकलाते हुए फौरन सामने देखा जहां सलमान आफंदी की गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। शहरोज फौरन गाड़ी स्टार्ट करता आगे बढ़ गया। हेलो, ये आगे कहाँ लेकर जा रहे हो? पीछे की तरफ जाना है। हांज इसे आगे की तरफ बढ़ते देखकर बोली, चुप, एकदम चुप, खबरदार जब तुम्हारी आवाज़ आई तो। शहरोज हांज की तरफ देखते हुए गुस्से से गरजा, गाड़ी रोको। हांज इसे अनजान रास्ते की तरफ बढ़ता देखकर चिल्लाई, मैंने कहा गाड़ी रोको। हांज शहरोज को गाड़ी रोकने का देखकर गुस्से से आगे बढ़ती शहरोज के बाल मुट्ठी में दबोच गई। छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो पागल लड़की, एक्सीडेंट हो जाएगा। शहरोज से गाड़ी डिसबैलेंस हो रही थी, पहले गाड़ी रोको। हांज भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। शहरोज ने एक्सीडेंट के डर से गाड़ी को साइड पर करते ब्रेक लगाई। गाड़ी रुकते ही हांज ने शहरोज के बाल छोड़े और फौरन अपना सामान उठाकर गाड़ी से निकलने लगी। शहरोज की जैसी नजर सामने सड़क पर पड़ी, सलमान आफंदी की गाड़ी नजरों से ओझल हो चुकी थी। डैम इट! शहरोज गुस्से से स्टीयरिंग पर मुक्का मारता गाड़ी से उतरा और हांज का बाजू दबोचता जो भागने की तैयारी में थी। देखो, तुम गलत लड़की से पंगा ले रही हो। किसी और लड़की को किडनैप करो। मुझे किडनैप किया तो तुम्हारी लाश भी तुम्हारे घर वालों को नहीं मिलेगी। हांज ने शहरोज का अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की और करते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी वजह से वो इंसान जिसे मैं पिछले 2 साल से ढूंढ रहा था मेरी नज़रों से बचकर भाग निकला, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शहरोज अपनी वेस्ट से गन निकालता हांज के सर पर रखता गुस्से से धाड़ा, अगर ऐसा था तो फिर मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों की? मेरी कोई गाड़ी बुक कर लेती। हांज अपनी गलती ना बोलते बोली थी। कौन सी रिक्वेस्ट? शहरोज ने जिद होते पूछा, क्या ये तुम्हारी गाड़ी का नंबर नहीं? हांज ने अपने फ़ोन की स्क्रीन शहरोज के सामने की, खुद देख लो। शहरोज हांज का बाजू पकड़ते नंबर प्लेट के सामने ले आया। वो गलती इंसानों से ही होती है। हांज दांत दिखाते मासूमियत से आंखें पटपटाते बोली, गेट लॉस्ट। आईना, अगर तुम मेरे सामने आई तो जिंदा नहीं रहोगी। शहरोज गुस्से से हांज का बाजू झटकता गाड़ी में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा गया। कितना बदतमीज इंसान है। इतने भी मैनर्स नहीं कि सड़क पर लड़की को अकेला छोड़ गया। ये नहीं कि अगर गलती से मैं इसकी गाड़ी में बैठ ही गई थी तो अब घर तक ही छोड़ आता। हो नो, सड़ू कहीं का। हांज मुंह में बनाते हुए टैक्सी को इशारा करते इसमें बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुई। शहरोज सिकंदर हाथों से अपनी कनपट्टी दबाता 4th फ्लोर पर मौजूद फ्लैट में दाखिल हुआ। इस बेवकूफ़ की लड़की की वजह से सब खराब हो गया। शहरोज गुस्से से बड़बड़ाता वह लाउंज में दाखिल हुआ तो इसकी नज़र सामने सोफे पर बैठे असफन पर पड़ी जो गुस्से से इसे ही घूर रहा था। सर, वो शट अप! तुम्हारी वजह से मेरी 2 साल की सारी मेहनत ज़ाया हो गई। क्या तुम्हें मैंने होशियार रहने का नहीं कहा था? बोलो। शहरोज की वजाहत सुने बगैर ही असफन गुस्से से खड़ा होता इस पर चिल्लाया, अगर तुम्हारा ध्यान ना भटकता तो वो कभी तुम्हारे हाथ से ना निकलता। क्यों तुम अलर्ट नहीं रहे? क्यों? असफन ने गुस्से से शहरियार को घूरा। सर, मेरा पूरा फोकस सलमान आफंदी की गाड़ी पर ही था, मगर न जाने कहाँ से एक लड़की मेरी गाड़ी में आ बैठी। इसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। शहरोज गुस्से से इस लड़की को सोचते बोला, कौन सी लड़की? असफन ने नासमझी से पूछा।
پتہ نہیں کون تھی مگر غلطی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، اسے لگا میں ڈرائیور ہوں۔ شہروز نے اسفن کو دیکھتے بتایا، جب تم سلمان آفندی پر نظر رکھے ہوئے تھے اچانک اس لڑکی کا آ کر تمہاری گاڑی میں بیٹھنا اور تمہارا دھیان بھٹکانا، ہو سکتا ہے وہ لڑکی اس سب میں ملی ہوئی ہو۔ اسفن نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ہو سکتا ہے۔ شہروز نے اسفن کی بات کی تائید کی۔ اس لڑکی کے بارے میں پتہ لگاؤ، اور ہاں، اب تمہارا سلمان آفندی پر سے دھیان نہیں ہٹنا چاہیے، یہ لاسٹ وارننگ ہے تمہیں۔ اسفن شہروز کو سخت نظروں سے گھورتا دائیں طرف بنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اور وہ دوسری لڑکی جو سلمان آفندی کے ساتھ تھی، اس کا کچھ پتہ چلا؟ شہروز نے اسفن کے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا۔ نہیں، اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ملا، اور جب بھی وہ باہر نکلتی ہے اس کے چہرے پر ماسک ہوتا ہے، ایسے بغیر کسی کلو کے اس کا پتہ لگانا آسان نہیں، مگر پھر بھی میں پتہ لگا کر رہوں گا، اسفن نے عزم سے کہا۔ انشاءاللہ۔ شہروز نے اسفن کی بات پر کہا۔ کھانا کھایا ہے تم نے؟ اپنا غصہ سائڈ پر رکھتے اسفن نے شہروز سے پوچھا۔ نہیں۔ شہروز نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پہلے بتانا تھا نا پگلے، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں۔ اسفن بڑے بھائی کی طرح شہروز کا کندھا تھپتھپاتا کمرے سے نکل گیا۔ اسفن کی محبت پر شہروز مسکرا دیا تھا، وہ ایسا ہی تھا، ناراضگی کے باوجود اپنوں کا خیال رکھنے والا۔ ہانج اسماعیل شاپنگ بیگز اٹھائے آفندی ولا میں داخل ہوئی تو ملازمہ فوراً آگے بڑھتی اس کے ہاتھ سے بیگز پکڑنے لگی۔ بی بی جی، آپ نے اتنا سامان کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ مجھے بتاتی میں آپ کے ساتھ چلتی۔ ملازمہ نے ہانج کو دیکھتے کہا، تمہیں پتہ ہے مجھے اکیلے رہنا پسند ہے، اب جاؤ یہ سامان میرے کمرے میں رکھ دو اور میرے لیے جوس لے کر آؤ۔ ہانج ملازمہ کو حکم دیتی سیڑھیاں چڑھتی بائیں جانب بنی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کیسی ہو؟ ہانج کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر بیٹھ کے کونے پر بیٹھی الشبا پر پڑی۔ ٹھیک ہوں، الشبا نے دھیمی آواز میں کہا۔ بڑے پاپا تمہیں مال کیوں لے کر گئے تھے؟ ہانج الشبا کے ساتھ بیٹھی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ مجھے مال لے کر گئے تھے؟ الشبا نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے پیچھا کیا تھا، ہانج نے اپنی آنکھیں گھماتے بتایا۔ تم پاگل ہو، اگر پکڑی جاتی تو؟ الشبا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، اب بتاؤ کہ وہ تمہیں کیوں لے کر گئے تھے؟ ہانج نے پھر سوال کیا۔ ان کا کوئی کلائنٹ آ رہا ہے دبئی سے۔ الشبا کی آنکھوں سے کئی آنسو چہرے پر گر پڑے۔ تم کب تک یہ سب برداشت کرو گی؟ ہانج نے اداسی سے پوچھا۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، الشبا نے کرب سے کہا۔ اگر تم چاہو تو الشبا ڈارلنگ۔ وہ دونوں ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ سلمان آفندی چہرے پر شفاف مسکراہٹ لے کمرے میں داخل ہوا۔ ارے ہانج بیٹا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سلمان آفندی نے سنجیدہ انداز سے پوچھا۔ وہ بڑے پاپا، میں بس بور ہو رہی تھی تو الشبا سے بات کرنے آ گئی، ہانج نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا چلو، اب بہت رات ہو گئی ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے الشبا سے کچھ کام ہے۔ سلمان آفندی نے اپنے چہرے کو بمشکل نارمل رکھتے کہا۔ سلمان آفندی کی بات پر الشبا کے ہاتھ بری طرح سے کانپنے لگے اور بیک پر ان دونوں لڑکیوں کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ بڑے پاپا، وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، کیا آج میں الشبا کے ساتھ سو سکتی ہوں؟ ہانج نے الشبا کے کانپتے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اپنے چہرے پر معصومیت لیے سلمان آفندی سے پوچھا۔ ہانج کی بات پر سلمان آفندی کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا، مگر وہ اپنی لاڈلی بھتیجی کو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، بس پھر 5 منٹ دو ہم دونوں کو۔ سلمان آفندی کی کہنے پر ہانج سر ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج تو تم بچ گئی مجھ سے۔ سلمان آفندی نے آگے بڑھتے الشبا کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ مگر کل میرا کلائنٹ آ رہا ہے تو تیار رہنا، اور جو ڈریس دلائے وہی پہننا، سمجھی؟ الشبا نے ڈرتے ڈرتے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ گڈ نائٹ۔ سلمان آفندی الشبا کی گردن میں گہرا سانس بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلمان آفندی کے نکلتے ہی الشبا پاگلوں کی طرح اپنی گردن کو ہاتھوں سے رگڑنے لگی، جیسے سلمان آفندی کی خوشبو کو خود سے نوچ دینا چاہتی ہو۔ الشبا کیا کر رہی ہو یہ؟ ریلیکس۔ ہانج کمرے میں داخل ہوتی الشبا کو سہارا دے کر بیڈ پر لائی۔ ہانج، کل پھر ایک درندہ بلایا اس وحشی انسان نے۔ الشبا روتی ہوئی ناخن اپنے جسم میں کھوپ رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ ہانج نے الشبا کی آنسو صاف کرتے اسے تسلی دی۔ تم کچھ نہیں کر سکتی، پہلی انکار کرنے پر میں اپنی آنکھیں گنوا چکی ہوں، کاش میرے انکار کرنے پر وہ مجھے مار دیتا، یہ روز روز کی اذیت سے میرا دم گھٹتا ہے۔ الشبا تکلیف سے بری طرح روتے ہوئے بولی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ شخص تمہارے قریب ہی نہیں آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہانج الشبا کو گلے لگاتی اس کی پیٹھ تھپکنے لگی۔ اندر سے وہ خود بھی بہت ڈری ہوئی تھی، مگر الشبا کو وہ نہیں بتا سکتی تھی۔
نام سلمان آفندی، بظاہر اس کا کپڑوں کا برانڈ ہے مگر اس نے اپنا مکروہ چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ اسفن اپنے فلیٹ کے کمرے میں بورڈ پر مارکر سے لکیریں کھینچ کر فلور چارٹ بنا رہا تھا۔ اس کے گھر میں کون کون ہے، اس کا کچھ پتہ چلا؟ شہروز سکندر نے کچھ صفحے پلٹتے ہوئے پوچھا۔ اس کے بھائی کی کافی سالوں پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس کی بھتیجی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ ساتھ ہی ایک اور لڑکی بھی ہے مگر اس کا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا، بہت کم لوگوں سے ملواتا ہے اسے۔ اسفن نے شہروز کی طرف مڑتے بتایا، کہیں یہ لڑکی بھی تو اس نے اغوا نہیں کی؟ شہروز نے فوراً کہا، ہو سکتا ہے، تم بتاؤ کتنی لڑکیاں غائب ہیں اب تک؟ شہروز نے کرسی کھینچتے ہوئے پوچھا، پچھلے 2 سال کے ڈیٹا میں تو 1000 سے بھی زیادہ ہے اور باقی ڈیٹا ابھی تک ملا نہیں۔ شہروز نے غصے سے اپنی مٹھی دباتے بتایا، اس کا مطلب ہم مزید دیر نہیں کر سکتے، ہمیں فوراً سلمان آفندی کو ٹریپ کرنا ہوگا۔ اگر وہ ہمارے ہاتھ لگ گیا تو لڑکیاں بھی مل جائیں گی۔ اسفن نے سلمان آفندی کا سارا ڈیٹا اپنے سامنے کرتے کہا، مگر سر سلمان آفندی کو پکڑنا اتنا آسان نہیں، بغیر کسی ثبوت کے ہمیں آرڈرز نہیں ملیں گے اسے اریسٹ کرنے کے، اور ویسے بھی وہ ہاتھ آئے گا نہیں، ہر جگہ گارڈز کی فوج کے ساتھ گھومتا ہے بزدل کہیں کا۔ شہروز نے بے بسی سے کہا، جانتا ہوں شہری، مگر ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے اور ہم سلمان آفندی کو اس کی کمزوری کے ذریعے پکڑیں گے۔ اسفن نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب، کون سی کمزوری؟ شہروز نے جاننا چاہا۔ سلمان آفندی کی بھتیجی، اس کے بارے میں پتہ کرواؤ، وہ کب کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، اور موقع ملتے ہی ہم اسے اٹھا لیں گے۔ اسفن نے مسکراتے ہوئے اپنا پلان بتایا۔ اوکے سر۔ شہروز کھڑا ہوتا سیلیوٹ کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آفندی ولا کے ڈرائنگ روم میں سلمان آفندی دبئی سے آئے اپنے کلائنٹ کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ آفندی صاحب، آپ نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ تو دکھائیں، اگر مجھے پسند آئے تو آپ کو سونے میں تول دوں گا۔ اس آدمی نے قباست سے مسکراتے کہا، بالکل توقیر صاحب، چلیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ سلمان آفندی اس آدمی کو اپنے ساتھ لیے گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا جسے پوری طرح پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ رہا آپ کا وعدہ۔ سلمان آفندی اس آدمی کو لیے کمرے میں داخل ہوا جہاں الشبا چست سا سیاہ رنگ کا ویسٹرن لباس پہنے بیٹھی تھی جو اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ الشبا، یہ میرے خاص مہمان ہیں، ان کا خیال رکھنا، سلمان آفندی سخت لہجے میں کہتا کمرے سے نکل گیا۔ ارے تم تو بالکل حور ہو۔ وہ آدمی دروازہ بند کرتا اپنا کوٹ اتارتا صوفے پر پھینک گیا۔ مجھے جانے دو۔ الشبا گھبرا کر بیٹھ چڑھتی ہاتھوں سے دیوار ڈھونڈنے لگی۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اس آدمی نے الشبا کا ہاتھ پکڑتے سے بیڈ پر دھکا دیا۔ اسے چھوڑ دو۔ وہ آدمی الشبا پر جھکنے والا تھا کہ اپنے پیچھے سے آتی آواز پر فوراً پلٹا جہاں گہرے نیلے رنگ کی کلیوں والی فراک پہنے ڈارک میک اپ کیے ہانش کھڑی تھی۔ تم کون ہو؟ وہ آدمی فوراً اپنے بال سیٹ کرتا ہانش کی طرف بڑھا۔ میں سلمان آفندی کی بھتیجی۔ ہانش نے اتراتے ہوئے اپنے بال جھٹکے۔ مگر سلمان نے تو تمہارا ذکر نہیں کیا۔ اس آدمی نے ہانش کا بھرپور جائزہ لیتے کہا، ہاں وہ مجھے چھپا کر ہی رکھتے ہیں۔ خیر تم اس لڑکی کو چھوڑ دو، بیچاری دیکھ بھی نہیں سکتی تمہارے کس کام کی۔ ہانش نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ہاں چھوڑ دوں گا، بس تم مجھے اپنا وقت دے دو۔ وہ آدمی ہانش کو کمر سے پکڑتا خباثت سے بولا، کیوں نہیں، مگر اس سے پہلے کہ ڈرنک پی لو، اس سے تم مدہوش ہو جاؤ گے اور مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ ہانش نے اس آدمی کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے ڈرنک اس کے سامنے لہرائی۔ جو تمہارا حکم جانمن۔ اس آدمی نے جیسی وہ گلاس اپنے ہونٹوں سے لگا کر ختم کیا، اگلی پل اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ چلو اٹھو الشبا۔ اس آدمی کے گرتے ہی ہانش فوراً الشبا کی طرف بڑھی۔ ہانش کہیں یہ مر تو نہیں گیا؟ الشبا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ارے میری بلا سے مر جائے، نکلو چپ کر کے۔ ہانش الشبا کا ہاتھ تھامتی خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس فلیٹ میں آج وہ دونوں پھر موجود تھے۔ تم نے سلمان آفندی کی بھتیجی کے بارے میں پتہ کیا؟ اسفن نے شہروز سکندر سے پوچھا۔ جی سر، سلمان آفندی کی بھتیجی کوئی اور نہیں بڑی لڑکی ہے جو اس دن میری گاڑی میں گھسی تھی، اور سلمان آفندی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ شہروز نے میز پر ہانش اسماعیل آفندی کی تصویر رکھتے بتایا، یعنی ہمارا شک صحیح تھا، وہ لڑکی تمہارا دھیان بھٹکانے کے لیے آئی تھی۔ شہروز فوراً موقع دیکھتے اسے پکڑنا ہوگا، یہی لڑکی سلمان آفندی تک پہنچنے میں ہماری مدد کرے گی۔ اسفن نے کڑی سے کڑی ملاتے کہا، اوکے سر، مگر پلان کیا ہے؟ شہروز نے اسفن کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہروز اسفن کے کمرے سے نکلتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی فائل پر پڑی۔
کیا کچھ یاد نہ آیا تھا؟ اس نے آنکھیں دھڑا دھڑ نمکین پانی سے بھر گئی تھی جو اس کے منظر کو دھندلا رہی تھی۔ آخر کہاں ہو تم زارا؟ شہروز پائل کو آنکھوں سے لگاتا کرب سے بولا۔ اگلی صبح سلمان آفندی فریش ہوتا گیسٹ روم کی طرف بڑھا، مگر گیسٹ روم کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ فوراً اندر بڑھا۔ نادیہ، ملازم حسین، سب کہاں مر گئے ہو؟ فوراً ادھر آؤ۔ شور کی آواز سن کر وہ دونوں بھاگے ہوئے آئے۔ کیا ہوا صاحب جی؟ ملازمہ نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ توقیر صاحب کہاں ہیں اور الشبہ کہاں ہیں؟ سلمان آفندی غصے سے دھاڑا تھا۔ کیا وہ بڑے پاپا؟ ہانش آنکھیں مسلتی الشبہ کو اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکلی۔ کہاں ہے توقیر؟ سلمان آفندی الشبہ کا بازو جھنجھوڑتے چلایا۔ مجھے نہیں پتا، وہ خود کل رات کو چلے گئے تھے۔ الشبہ نے خواب سے کہا۔ تمہیں کیسے نہیں پتا؟ بتاؤ مجھے۔ سلمان آفندی غصے سے چلایا۔ بڑے پاپا، الشبہ سچ کر رہی ہے، کل آپ کے فرینڈ کے جانے کے بعد الشبہ میرے روم میں آئی تھی۔ ہانش نے الشبہ کا ہاتھ تھامتے کہا۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کمینے ابھی مجھے پیسے بھی نہیں دیے تھے۔ سلمان آفندی غصے سے بڑبڑاتا فون پر کسی کو کال کرتا باہر نکل گیا۔ بی بی جی، آپ کا پلان تو مست تھا، نادیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم دونوں کا شکریہ، تم دونوں کے بغیر میں کچھ نہ کر پاتی۔ ہانش نے مسکراتے ہوئے نادیہ اور ملازم حسین کا شکریہ ادا کیا۔ معمول کا دن تھا۔ ہانش جو بایو ٹیکنالوجی میں ماسٹرز کر رہی تھی، اپنا تھیسس سبمٹ کروانے یونیورسٹی آئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اپنا تھیسس سبمٹ کروا کر جیسے ہی یونیورسٹی سے نکل کر گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ رومال پر لگا محلول اس قدر تیز تھا کہ وہ اگلے ہی لمحے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ہانش کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہاں ہوں میں؟ ہانش اپنے آپ کو انجان جگہ پر دیکھتی دھیمی آواز میں بولی۔ اس کی آنکھیں ہلکی ہلکی کھلی ہوئی تھی، جیسے پوری طرح ہوش نہ آیا ہو۔ میڈم جاگ جاؤ، بے ہوش کیا تھا تمہیں، یادداشت نہیں چلی گئی جو ایسے سوال کر رہی ہو؟ شہروز ہانش کے چہرے پر پانی چھڑکتے ہوئے بولا۔ تم تو وہی غنڈے ہو جس نے میرے سر پر بندوق تانی تھی۔ شہروز کے سامنے دیکھ کے ہانش غصے سے چلائی۔ آواز نیچے۔ شہروز دانت پیستے ہوئے بولا۔ شہروز آرام سے بیٹھو۔ سو مس ہانش، آپ ہمیں بتائیں کہ اس دن شہروز کی گاڑی میں جان بوجھ کر کیوں گھسی تھی؟ اسفن شہروز کو بیٹھنے کا کہہ کر ہانش سے مخاطب ہوا۔ کتنی بار بتاؤں، میں جان بوجھ کر نہیں گھسی تھی، گاڑی بک کی تھی اور مجھے لگا وہی گاڑی ہے تو بیٹھ گئی، اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کھولو مجھے۔ ہانش غصے سے رسمی میں بنتے اپنے ہاتھوں کو چلانے لگی۔ مگر گاڑی کیوں بک کی تھی؟ آپ کے تایا بھی تو وہیں تھے۔ اسفن نے گہری نظروں سے ہانش کو دیکھتے پوچھا، جیسے سچ جانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ میں بھی مال آئی ہوں، چھپ کر گئی تھی۔ ہانش نے نظریں چراتے کہا۔ اور آپ چھپ کر کیوں گئی؟ شہروز نے آئیبرو جھکاتے پوچھا۔ کون ہو تم لوگ اور مجھ سے اتنے سوال کیوں کر رہے ہو؟ ہانش غصے سے شہروز اور اسفن کو دیکھ کے چلائی۔ میرا نام ایس پی اسفن شاہ ہے اور یہ میرا کلیگ ایس پی شہروز سکندر ہے۔ دیکھو، ہمیں سب کچھ سچ سچ بتاؤ کہ تمہیں کس نے شہروز کا دھیان بھٹکانے کو کہا تھا۔ اگر تو تم ہماری مدد کرو گی تو بہت سی لڑکیوں کو ہم بچا پائیں گے۔ اسفن نے اپنا کارڈ ہانش کے سامنے کرتے کہا۔ اسفن کی بات پر ہانش کے ماتھے پر بل پڑے اور کم ہوتے گئے۔ وہ تو خود کب سے اس موقع کی تلاش میں تھی۔ میں جتنی آپ کی مدد کر سکوں گی کروں گی، مگر آپ کو بھی میری مدد کرنی ہوگی۔ ہانش نے آنکھوں میں امید لیے کہا۔ بولو کیسی مدد؟ اسفن نے فوراً پوچھا۔ پہلے میرے ہاتھ تو کھولو۔ ہانش نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ سر، کہیں یہ ہمارے ساتھ کوئی کھیل نہ کھیل رہی ہو؟ شہروز نے اسفن کو ہانش کی رسی کھولتے دیکھ کر کہا۔ تم تو چپ کر دو، 2 نمبر گنڈے۔ ہانش اپنے ہاتھ کھلنے پر فوراً اپنے بال جھڑکتے بولی، جس پر شہروز نے اسے گھورا۔ تو بتاؤ کیسے تم ہماری مدد کرو گی؟ اسفن اور شہروز ہانش کو لاؤنج میں لے آئے تھے۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ ہانش نے دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر لیے شہروز کو دیکھتے کہا۔ پکڑو پانی اور بولو اب۔ شہروز غصے سے پانی لاتا ٹیبل پر پٹک گیا۔ میں نے تو خود اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں مانگی تھی کہ کوئی ایسا میری مدد کے لیے بھیج دے کہ میں ایک معصوم کی مدد کر سکوں اور اپنے ظالم تایا سے اسے بچا سکوں، کیونکہ بھلے میں اس گھر میں رہتی ہوں مگر بغیر کسی کی مدد کیے میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتی۔ ہانش پانی کا گلاس ختم کرتے بولی۔ سر، یہ صرف کہانیاں بنا رہی ہے۔ شہروز نے بیزاری سے کہا۔ آپ اسے چپ کروا لیں ورنہ میں کچھ نہیں بتانا۔ ہانش غصے سے کھڑی ہوتی شہروز کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ اوکے ریلیکس، آپ بیٹھو۔ شہروز، اب تمہاری آواز نہ آئے۔
اسفن نے شہروز کو سختی سے تنبیہ کی، جس پر وہ منہ بناتا خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تم جانتی ہو کہ تمہارا تایا معصوم لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ غلط کر کے انہیں دوسرے ملک بھیج دیتا ہے؟ شہروز نے تنزیہ مسکراہٹ چہرے پر لیے کہا، جانتی ہوں میں، بلکہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مگر کچھ کر نہیں پائی۔ ہانش آنکھوں میں آنسو لیے بولی، تم کس کی مدد کرنا چاہتی ہو؟ اسفن نے ہانش سے پوچھا۔ وہ لڑکی جو پچھلے 12 سالوں سے آفندی ولا میں درندگی کا نشانہ بن رہی ہے۔ پہلے تو مجھے یہ سب معلوم نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے بابا کے ساتھ لندن میں رہتی تھی، مگر 7 سال پہلے جب بابا کی ڈیتھ کے بعد بڑے پاپا مجھے اپنے ساتھ لے آئے تو مجھے اپنی ہی عمر کی ایک لڑکی گھر میں دکھائی دی، جس پر مجھے باپ جیسی شفقت دینے والے نے ظلم کیا تھا۔ مجھے پیار سے رکھنے والے شخص نے اس معصوم لڑکی کی معصومیت، اس کا بچپن، سب کچھ چھین لیا۔ ہانش کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ اس کی مدد کر سکوں، مگر خود بچی تھی، سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ اسے اس جہنم سے کیسے نکالوں۔ ایک دن بڑے پاپا نے اسے کسی دوسرے ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور وہاں انجان ملک میں بھیڑیوں کے پاس جانے کے ڈر سے وہ بڑے پاپا کے پیروں میں گر کر روئی کہ اسے مت بھیجے، تو بڑے پاپا نے اسے اپنے ہی گھر میں رکھ لیا، اور جب دل کرتا بغیر رشتے کے اس بیچاری کو رون دیتے۔ اس وقت میرا دل کرتا کہ میں اس درندے کی جان لے لوں۔ کچھ وقت ایسے ہی بیت گیا مجھے، اور اسے یہی لگا کہ وہ اس گھر میں ہی رہے گی، مگر سلمان آفندی کا لالچ کم نہ ہوا۔ اس نے باہر سے لوگ منگوا کر اس لڑکی کے بدلے رقم لی اور اسے پیش کیا۔ مجھے وہ خوفناک دن آج بھی یاد ہے جب اس معصوم نے منع کیا تھا کہ وہ نہیں جانا چاہتی، اور میرے اپنے درندے تایا نے اس کی دونوں آنکھیں اس سے چھین لی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ گئی۔ ہانش کا رو رو کر گلا سوکھ چکا تھا۔ شہروز اور اسفن جو آنکھوں میں نمی لیے سب سن رہے تھے، آگے بڑھ کر اسے ٹشو تھمایا اور دوبارہ پانی دیا۔ اس دن میں نے سوچ لیا کہ وہ شخص میرا کچھ نہیں، کیونکہ شیطانوں اور درندوں کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ بس میں اس معصوم کی مدد کرنا چاہتی ہوں، اور ابھی یہ تو صرف ایک لڑکی کی کہانی ہے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے کے پیچھے اس شخص کا ہاتھ ہے۔ اس لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں سلمان آفندی کو پکڑنے میں آپ کی مدد کروں گی، مگر آپ دونوں نہ صرف اس لڑکی کو بچائیں گے بلکہ اس کے گھر والوں کو ڈھونڈنے میں میری مدد بھی کریں گے۔ ہانش نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ شہروز کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ الشبا۔ ہانش نے شہروز کو دیکھتے کہا، پریشان مت ہو شہروز، انشاءاللہ تمہاری زارا بھی مل جائے گی۔ اسفن نے شہروز کو تسلی دیتے کہا، زارا کون؟ ہانش نے ان دونوں کو دیکھتے پوچھا۔ شہروز کی بہن زارا، ہم اسے کافی عرصے سے ڈھونڈ رہے ہیں، مگر وہ اب تک ملی نہیں۔ اسفن نے شہروز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہانش کو بتایا، تمہیں بس ہمیں آفندی ولا میں داخل ہونے میں مدد دینی ہے۔ اسفن نے ہانش کو دیکھتے کہا، وہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں آپ کو داخل کروانے میں مدد بھی کروں گی اور سلمان آفندی کو پکڑنے میں بھی، بس آپ کو ساری گارڈز اور سیکیورٹی کو سنبھالنا ہوگا۔ ہانش نے ان دونوں کو دیکھتے کہا، تم کیا کرو گی؟ شہروز نے ہانش کو مشکوک نظروں سے دیکھتے پوچھا، میں ان کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ڈال دوں گی، اس سے ان کا جسم تھوڑی دیر کے لیے کام کرنا چھوڑ دے گا، اور پھر آسانی سے آپ انہیں وہاں سے نکال لیجیے گا۔ ایسے ہی میں نے اس دبئی سے آئی مرغے کے ساتھ بھی کیا تھا، جسے سلمان آفندی نے بلایا تھا، پھر اپنے گھر کے ملازم کے ساتھ مل کر اسے گھر سے غائب کر دیا تھا، اور اتنا ڈرائے کہ وہ بغیر کچھ سلمان آفندی کو بتائے بھاگ گیا۔ ہانش نے آرام سے یہ بات ان دونوں کی گوش گزار کی، جس سے بہت عام ہو۔ ٹھیک ہے، پھر 2 دن بعد تم ہمارے لیے دروازہ کھولو گی۔ اسفر نے ہانش کو دیکھتے کہا، جی ٹھیک ہے، مگر اپنا وعدہ یاد رکھیے گا، الشبا کے گھر والوں کو ڈھونڈنے میں آپ نے میری مدد کرنی ہے۔ ہانش نے کھڑی ہوتے کہا، یقیناً ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اسفر نے مسکرا کر ہانش کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا، تم بہت بہادر لڑکی ہو ہانش، ہر کوئی سچ کا اس طرح ساتھ نہیں دیتا۔ اسفر نے مسکراتے ہوئے کہا، بس اللہ کرے الشبا کے ساتھ ساتھ باقی لڑکیاں بھی بچ جائیں۔ ہانش نے سچے دل سے کہا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اسفن اور شہروز نے ہانش کی بات پر آمین کہا تھا۔ رات کی سیاہی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سلمان آفندی اور ہانش ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ الشبا کہاں ہے؟ سلمان آفندی نے کھانا کھاتے ہانش سے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ہانش نے پراعتماد انداز میں جواب دیا۔ اچھا چلو میں اس کی طبیعت پوچھ لوں۔ سلمان آفندی نیپکن سے اپنا منہ تھپ تھپاتا الشبا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کہ کیا ہوا؟ دوائی کا اثر کیسے نہیں ہوا؟ ہانش آرام سے سلمان آفندی کو سیڑھیاں چڑھتا دیکھ کر بولی، ہم لوگ پچھلی سائٹ پر آ گئے ہیں، جلدی آؤ۔
ہانج پریشانی سے سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی میسج ٹون بھی بجی۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی پچھلی سائڈ پر گئی۔ گڑبڑ ہو گئی ہے، ہانج نے ہانپتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتے کہا۔ کیا ہوا؟ شہروز اور اسفر نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیسے دوائی کا اثر نہیں ہوا، سلمان آفندی ابھی بھی الشبا کے کمرے کی طرف گیا ہے، کہیں اسے سب پتہ تو نہیں چل گیا؟ ہانش نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو، اسے سنبھالنا کوئی مشکل نہیں، اس کے سارے گارڈ ہماری ٹیم کے پکڑ لیے ہیں، اب وہ بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اسفن غصے سے کہتا اندر کی طرف بڑھا۔ کچھ نہیں ہوگا، ٹینشن نہ لو۔ شہروز کہتا ہانش کو لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سلمان آفندی چہرے پر شفافیت لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا وہ ہانش بتائی تھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ سلمان آفندی نے کمرے میں داخل ہوتے الشبا کو اوپر سے کمبل اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ آپ یہاں؟ الشبا گھبراتے ہوئے بولی۔ ہاں میں، بہت عیاشی کر لی تم نے، آج میری خدمت کرو گی۔ ویسے بہت بڑھ نہیں نکل آئے تمہارے، ہانش کے ساتھ مل کر تم نے توقیر کو بھگایا تھا نا؟ سلمان آفندی بیڈ پر بیٹھتا الشبا کا منہ دبوچ گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، الشبا روتے ہوئے بولی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا، خوف کے مارے سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ اب میں ہانش کا بھی بندوبست کرتا ہوں، پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ سلمان آفندی نے کہتے الشبا کو دھکا دیا اور اس پر جھکنے لگا کہ اچانک اسے اپنے بازو پہ گرم لوہا دھستا محسوس ہوا۔ تمہارا کھیل ختم ہوا سلمان آفندی۔ اسفن اور شہروز گن تانے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ الشبا؟ ہانش کانپتی ہوئی الشبا کی طرف بڑھی۔ اگر تم نہ آتی تو آج میں نے خود کو مار لینا تھا۔ الشبا روتی ہوئی ہانش کے گلے لگ گئی۔ بس سب کچھ بھول جاؤ، اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ ہانش آنکھوں میں آنسو لیے الشبا کو گلے لگا گئی۔ کون ہو تم لوگ اور میرے گھر میں کیسے گھسے؟ سلمان آفندی غصے سے دھاڑا۔ آواز نیچے ورنہ دوسرے بازو میں بھی گولی چلا دوں گا۔ اسفر نے کہتے سلمان آفندی پر گن تانی۔ شہروز جو بندوق تانے کمرے میں داخل ہوا تھا، ہانش کی گلی لگی اس نابینا لڑکی پر نظر پڑتی اسے لگا جیسے گولی سلمان آفندی کو نہیں اسے لگی ہو۔ زارا؟ شہروز کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید اس کے کانوں تک بھی نہ پہنچی ہو۔ وہ لڑکی جو پچھلے 12 سالوں سے آفندی ولا میں درندگی کا نشانہ بن رہی ہے۔ ہانش کی کہی گئی ساری باتیں شہروز کو اپنے کانوں میں گونجتی سنائی تھی۔ تم لوگ بہت پچھتاؤ گے، چھوڑ دو مجھے، سلمان آفندی اسفن کو دیکھتے چلایا۔ کمینے انسان، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ شہروز نے آنکھوں میں سرخی لیے اپنی بندوق کا رخ سلمان آفندی کی طرف کیا اور دھڑا دھڑ فائر کھول دیا۔ سلمان آفندی کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ کیا کرو شہروز، ہمیں وہ زندہ چاہیے۔ اسفن غصے سے شہروز کو دیکھتے چلایا۔ بھائی وہ میری زارا ہے، شہروز کہتے زمین پر گرتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اسفن نے شہروز کی انگلی کی طرف دیکھا، اس کا اشارہ ہانش کے گلے لگی لڑکی کی طرف تھا۔ سر، ہم نے پوری حویلی ریسکیو کر لی ہے، سب انڈر کنٹرول ہے۔ ایک آفیسر بھاگتا ہوا آیا۔ گڈ، ایک کام کرو، ارسلان کے ساتھ اسے ہمارے خفیہ پوائنٹ پر لے جاؤ اور ڈاکٹر سے کہو اس کا علاج کریں۔ اسفن نے زمین پر درد سے بے ہوش ہوتے سلمان آفندی کی طرف اشارہ کیا۔ شہروز نے 2 گولیاں سلمان آفندی کے پیر میں دے ماری تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ سلمان آفندی کو لے کر جانے کے بعد شہروز آنکھوں میں آنسو لیے الشبا کی گھٹنوں پر اپنا سر رکھ گیا۔ شہروز اور الشبا کو وقت دینے کے لیے اسفن اور ہانش کمرے سے باہر چلے گئے۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں زارا۔ وہ جوان پولیس آفیسر اپنی بہن کی گھٹنوں پر سر رکھے پھبک پھبک کر رو رہا تھا۔ کون؟ الشبا نے اپنے ہاتھوں سے شہروز کے چہرے کو چھوا۔ میں شہروز، تمہارا بڑا بھائی زارا، کیا تمہیں یاد نہیں؟ شہروز نے اپنے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ یاد ہے، ہر رات روز مار کھانے کے بعد رات کو آپ کو اور ماما بابا کو ہی یاد کرتی تھی۔ 12 سال اس قدر یاد کیا کہ اب یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ میرے سامنے ہیں، کاش میں آپ کو دیکھ سکتی۔ زارا کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا ہوا؟ اگر تم نہیں دیکھ سکتی میں تو دیکھ سکتا ہوں کہ میری بہن کتنی بڑی اور پیاری ہو گئی ہے۔ شہروز نے تکلیف دہ مسکراہٹ چہرے پر لیے کہا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا، میں کیسے پیاری ہو سکتی ہوں؟ زارا نے اپنے چہرے کو چھوتے تکلیف سے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم اب بھی بہت پیاری ہو۔ شہروز کہتا زارا کو گلے لگا گیا۔ بھائی وہ بہت برے لوگ تھے۔ زارا کسی اپنے کا کندھا پا کر اپنے سارے دکھ دے گئی تھی۔ اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ شہروز کہتا زارا کے سر پر بوسہ دے گیا تھا۔
شہروز اور اسفن زارا کو اپنے ساتھ فلیٹ پر لے آئے تھے۔ یہ لے جوس پیے، آپ کافی کمزور ہیں۔ زارا لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی جب اسفن نے اس کے سامنے جوس کا گلاس کیا۔ کون ہو تم؟ بچاؤ مجھے شہروز بھائی! زارا صوفے پر پاؤں اوپر کرتی بری طرح چیخنے لگی۔ کیا ہوا زارا؟ یہی ہوں میں۔ شہروز جو کمرے میں بیٹھا آفس کا کام دیکھ رہا تھا بھاگتا ہوا زارا کے پاس آیا۔ یہ کون ہے؟ زارا نے روتے ہوئے اسفن کے بارے میں پوچھا۔ یہ اسفن بھائی ہے۔ جب تم ہم سے کھو گئی تھی اور ماما بابا بھی نہیں تھے، میں بھری دنیا میں اکیلا ہو گیا تھا۔ تب اسفن کے پاپا مجھے اپنے گھر لے گئے تھے۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے پڑھایا لکھایا۔ اسفن بالکل میرے بھائیوں کی طرح ہے، تمہیں اس سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ شہروز نے زارا کے بال سہلاتے سے سمجھایا، جس پر وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اچانک دروازے پر بیل بجی۔ تم ذرا اسفن بھائی سے بات کرو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ شہروز کہتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں؟ اسفن نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، زارا منہ بنا کر کہتی اپنے ناخن صوفے پر کھروچنے لگی۔ اس کے منہ بنانے پر اسفن کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شہروز دروازے پر ہانش کو پا کر غصے سے چلایا۔ شہروز کے چلانے پر ہانش کو تکلیف ہوئی مگر وہ چپ رہی۔ جانتی تھی شہروز کا غصہ جائز ہے۔ کیا ہو گیا شہروز؟ میں نے اسے بلایا ہے، زارا خاموش ہو جائے گی۔ شور سن کر اسفن دروازے پر آیا۔ ہانش پلیز اندر آؤ۔ اسفن ہانش کو لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ہے بیوٹیفل! ہانش مسکراتے ہوئے زارا سے لپٹ گئی۔ ہانش تم کہاں تھی؟ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ زارا روتی ہوئی ہانش کے گلے لگ گئی۔ اگر زارا کو خوش دیکھنا چاہتا ہے تو ہانش کو برداشت کرنا پڑے گا تجھے، اسفن نے شہروز کو سمجھایا، جس پر وہ انسنی کرتا برتن دھونے لگا۔ ہانش کے آنے سے زارا کے چہرے پر انوکھی مسکراہٹ آ گئی تھی، جو اسفن نے بھی نوٹ کی تھی اور اس کے ہمیشہ مسکراتے رہنے کی دعا کی تھی۔ سورج کی سنہری کرنیں پودوں پر پڑتی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ شہروز ڈیوٹی پر گیا تھا اور ہانش یونیورسٹی گئی تھی۔ زارا ٹیرس میں بیٹھی پرندوں کی چہچہاہٹ کو محسوس کر رہی تھی کہ اسفن وہاں نمودار ہوا۔ آپ کی چائے؟ اسفن نے مسکراتے ہوئے زارا کے سامنے ٹیبل پر چائے کا مگ رکھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا چائے کا؟ زارا نے سخت لہجے میں پوچھا۔ شہروز کے سمجھانے پر وہ اب اسفن سے ڈرتی تو نہیں تھی، مگر اس سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ نہیں، آپ نے تو نہیں کہا تھا، مگر میں اپنے لیے بنا رہا تھا تو آپ کے لیے بھی بنا دی۔ اگر آپ نہیں پینا چاہتی تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں پھینک دیتا ہوں۔ اسفن نے زارا کو دیکھتے کہا، نہیں رہنے دے، میں رزق ضائع کرنے کی قائل نہیں۔ زارا نے فوراً سے کہا، مبادہ وہ کہیں چائے پھینک ہی نہ دے۔ آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ اسفن نے چائے کا گھونٹ لیتے پوچھا۔ کیا فائدہ، میں کون سا دیکھ سکتی ہوں؟ زارا نے کرب سے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی تو کلر آپ کا فیوریٹ ہوگا نا، جیسے میرا فیوریٹ کلر بلیک ہے۔ اسفن نے مسکراتے ہوئے کہا، بلو۔ زارا نے دھیمی آواز میں کہا، واقعی آپ کو معلوم ہے میں نے اس وقت بلو پہنا ہوا ہے؟ اسفن نے چہرے پر مدھم مسکراہٹ لیے کہا، بند کریں اپنا مذاق، میں دیکھ نہیں سکتی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھے کچھ بھی کہہ دیں گے اور میں مان لوں گی۔ زارا آنکھوں میں آنسو لیے اٹھ کر جانے لگی۔ ایک سیکنڈ، میں نے آپ کا مذاق کب اڑایا؟ اسفن بھوکلاتا ہوا زارا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے جان پوچھ کر کہا نا کہ آپ نے بلو پہنا ہے، سوچا ہوگا کہ اس بیوقوف کو کون سا نظر آ رہا ہے، کچھ بھی بول دیتا ہوں۔ زارا اپنی کم آئیکی پر بری طرح سے رو دی تھی۔ توبہ، آپ کس قدر نیگیٹو سوچتی ہیں، میں نے سچ میں بلو ہی پہنا ہے، اور میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ اگر آپ دیکھ نہیں سکتی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت 100 سے بہتر رکھا ہے۔ آپ چل سکتی ہیں، خود کھا سکتی ہیں، اپنے کام خود کر سکتی ہیں، آپ کسی کی محتاج نہیں، اس لیے خود پر ترس کھانا چھوڑ دیں۔ اسفن نے اس کی نام آنکھوں کو دیکھتے کہا۔ زارا اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ اوف اسفن، تجھے کیا ہو رہا ہے؟ اسفن بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا تھا۔ شہروز فلیٹ میں داخل ہوا تو اس کی نظریں کچن میں کام کرتی ہانش پر پڑی۔ تم ابھی تک گئی نہیں؟ تمہاری تائے کی وجہ سے میری بہن کی زندگی برباد ہو گئی
اور تم پھر بھی منہ اٹھا کر یہاں کھڑی ہو؟ کچھ شرم حیا ہے تمہیں یا نہیں؟ شہروز غصے سے ہانش کا بازو دبوچتے چلایا۔ کیا کر رہے ہو شہروز؟ چھوڑ دو اسے۔ ہانش، آپ زارا کے پاس جاؤ۔ اسفن جو شہروز کے ساتھ گھر آیا تھا اسے ہانش پر چلاتا دیکھ کر کچن میں آیا۔ ہانش آنکھوں میں آنسو لیے بنا کچھ کہے زارا کے کمرے کی طرف ہو گئی۔ تم پاگل ہو کیا؟ یہ کیا کر رہا تھا ہانش کو؟ اسفن سخت لہجے میں بولا۔ اس لڑکی کے تائے کی وجہ سے میری بہن کی زندگی برباد ہو گئی۔ جب اس کی شکل دیکھتا ہوں تو سلمان آفندی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ نفرت ہوتی ہے مجھے اس سے۔ شہروز آنکھوں میں نمی لیے بولا، نفرت تمہیں ہانش سے نہیں سلمان آفندی سے ہونی چاہیے۔ ہانش کا تو شکر گزار ہونا چاہیے تمہیں، وہی تھی جو زارا کو بچانا چاہتی تھی۔ اسی کی مدد سے ہم زارا کو بچا پائے۔ سب بھول گئے تم؟ جو کچھ کیا اس کے تائے نے کیا، اس میں ہانش کا کوئی قصور نہیں۔ اسفن نے غصے سے شہروز کو جھنجھوڑا۔ قصور تو زارا کا بھی نہیں، میری بہن کی زندگی، خوشیاں سب برباد ہو گئی۔ کتنے خواب دیکھے تھے اس کے لیے، اب کون اسے اپنائے گا؟ شہروز بری طرح رو دیا۔ میں اپناؤں گا۔ شہروز کی بات پر افسر فرد جذبات سے بولا۔ کیا؟ شہروز نے حیرانی سے اسفن کو دیکھا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو، اور یہ مت سمجھنا کہ میں نے یہ فیصلہ کسی طرز کی وجہ سے کیا ہے۔ زارا کی معصومیت، سادگی مجھے اچھی لگنے لگی ہے، اور میں اس کے سارے خواب ختم کر کے اسے خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ اسفن نے نظر جھکائے کہا، آئی لو یو بھائی۔ شہروز نے اسفن کو کس کر گلے لگایا۔ اور ہاں، تم بھی ہانش سے ایکسکیوز کر لینا، اچھی لڑکی ہے وہ۔ ہانش نے اسفن نے شہروز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ اسفن اپنے کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب غصے سے زارا اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے بھائی سے کہا ہے؟ زارا نے ناک پھلائے غصے سے اسفن سے پوچھا۔ ہاں، کچھ غلط کیا کیا؟ اسفن نے ناسمجھی سے پوچھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، زارا غصے سے بولی۔ کیوں، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ ایک لڑکے کا لڑکی سے شادی کرنا نارمل بات ہے۔ اسفن نے اطمینان بھری لہجے میں کہا۔ آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں، آپ بھائی کو منع کر دیں، زارا کہتی جانے کے لیے بولی۔ جوڑ نہیں مطلب؟ پلیز اپنی بات سمجھا کر جائیے ذرا مس زارا۔ اسفن زارا کے سامنے آتے بولا۔ آپ جانتے ہیں میری بات کا مطلب؟ زارا کو اپنے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکتا محسوس ہوا۔ نہیں، میں نہیں جانتا، کیا مطلب؟ اسفن نے جیسے زارا کا جواب جاننا چاہا۔ مطلب آپ اتنے قابل ہیں اور میں بالکل بھی آپ کے قابل نہیں، کسی بھی لحاظ سے۔ زارا کی آنکھ سے کئی آنسو بہہ نکلے۔ میری بات سنیں، میں نے آپ کی بات سنی بھی اور مطلب بھی سمجھ لیا، مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ نہیں دیکھ سکتی تو میری نظروں سے دنیا دیکھ لیجیے گا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی کمی پوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک آپ کے دوسرے خدشات ہیں تو مجھے ان سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میاں بیوی کے درمیان جسم کا نہیں، روح کا رشتہ ہوتا ہے، اور میں آپ کے ساتھ سچے دل سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں زارا۔ اسفن نے پورے خلوص کے ساتھ زارا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے کہا۔ اگر بعد میں کبھی مجھے دیکھ کر پچھتاوا ہو تو؟ زارا نے روتے ہوئے پوچھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اسفن نے زارا کے ہاتھ پر دباؤ بڑھاتے تسلی دی۔ 1 مہینے بعد۔ چلو زارا، بس بھی کرو، اسفن بھائی آنے والے ہوں گے۔ شہروز نے ٹیبل سیٹ کرتے زارا سے کہا۔ بس کھانا بھی بن گیا ہے، میں ٹھیک لگا رہی ہوں نا؟ زارا نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے بہت پیاری لگ رہی ہو، یہ بلیک سوٹ تو تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہانش فلیٹ میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے زارا سے بولی۔ شہروز ہانش کو دیکھ کر مسکرایا تھا، مگر ہانش نے اس پر ایک نظر نہ ڈالی۔ اس دن کے بعد سے ہانش نے شہروز سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسفن اور زارا کی شادی کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ آج اسفن کی برتھ ڈے پر زارا اور شہروز نے مل کر یہ سارا اہتمام کیا تھا۔ اسفن گھر میں داخل ہوا مگر ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ زارا کہاں ہو تم؟ اسفن نے پریشانی سے زارا کو پکارا۔ سرپرائز! اچانک لائٹ کھلی اور سامنے ہی ہانش، شہروز اور زارا کھڑے تھے۔ پورا لانچ انہوں نے غباروں سے سجایا ہوا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے اسفن! زارا مسکراتے ہوئے اسفن کی طرف بڑھی۔ تھینک یو میری جان، اس دن کو میرے لیے اتنا خاص بنانے کے لیے۔ اسفن نے مسکراتے ہوئے زارا کے ماتھے پر لب رکھے۔ سالے صاحب، میں یہیں کھڑا ہوں، کچھ حیا کیجیے۔ شہروز نے اسفن کو دیکھتے مصنوعی غصے سے کہا۔ تو کھڑے رہو، میں کیا کروں، بیوی ہے میری۔ اسفن نے کہتے زارا کے گال پر بوسہ دیا۔ بس کریے۔ زارا شرماتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ اسفن بھائی، چلے کیک کاٹیں۔ ہانش نے مسکراتے ہوئے اسفن کی توجہ کیک پر مبذول کروائی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اسفن کے کیک کاٹنے پر سب نے تالیاں بجائی اور اسفن نے کیک کا پہلا بائٹ اپنے ساتھ کھڑی زارا کو کھلایا۔ شکریہ میری زندگی کو اتنا حسین بنانے کے لیے۔ اسفن نے مسکراتے ہوئے زارا کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس 1 مہینے میں اسفن نے زارا کو اتنی محبت دی تھی کہ وہ پھر سے جینے لگی تھی۔
آئی ایم سوری ہانش، میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، تمہیں مجھے معاف کر دو۔ ہانش مسکراتے ہوئے زارا سے بات کری تھی جب اسفند کے اشارہ کرنے پر شہروز ہانش کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ کی زبان سے نکلے ان تیروں نے مجھے بہت تکلیف دی مسٹر شہروز۔ ہانش نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، جانتا ہوں غلطی ہو گئی مجھ سے، پلیز معاف کر دو۔ زارا کا بھائی ہونے کی خاطر، شہروز نے کان پکڑتے معافی مانگی، صرف زارا کی خاطر، ہانش نے احسان کرانے والے انداز میں کہا، اگر ایسا ہے تو پھر زارا کے بھائی کو قبول بھی کر لو۔ شہروز گھٹنوں کے بل بیٹھتا جیب سے انگوٹھی نکال گیا۔ اوہ! شہروز کی حرکت پر زارا اور اسفند ہوٹنگ کرنے لگے جبکہ ہانش اس کی اس حرکت پر سرخ ہو گئی۔ سوچ لو، ہانش میرا بھائی ہیرا ہے، مان جاؤ نا۔ زارا ہانش کی گلے لگتی بولی، ویسے موقع اچھا ہے، ایک ہی بار شادی کر کے روز اس چھچندر کو ذلیل کرنا۔ اسفند نے مسکراتے ہوئے کہا جس پر زارا اور ہانش قہقہہ لگا گئے۔ سوچوں گی، ہانش نے اتراتے ہوئے کہا، زارا جلدی سوچ لینا کہیں میں بوڑھا نہ ہو جاؤں۔ شہروز نے پریشانی سے کہا جس پر سب قہقہہ لگا گئے۔ سلمان آفندی کو عمر قید کے ساتھ ساتھ 5 کروڑ کا جرمانہ ہوا تھا، ساتھ ہی شہروز کی ماری گئی گولیوں کی وجہ سے وہ معذور ہو گیا تھا۔ بہت زیادہ تفتیش کے دوران مار کھانے کے بعد سلمان آفندی نے اغوا کی ہوئی باقی لڑکیوں کو بھی بتا دیا تھا۔ تاریک کال کوٹری میں ایک کونے میں ملگجے سے ہولی میں سلمان آفندی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ ہر وقت ٹھاٹ بھاٹ سے رہنے والا سلمان آفندی آج فقیروں سے بدتر تھا۔ مجھے جانے دو۔ اچانک ایک آواز سلمان آفندی کو اپنے کانوں میں سنائی دی۔ ان مجبور بے بس لڑکیوں کے چہرے اسے دکھائی دینے لگے۔ بچاؤ مجھے، دور ہٹو۔ سلمان آفندی کو اپنے جسم پر بچھو رینگتے محسوس ہوئے۔ وہ بری طرح چلا رہا تھا مگر کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا کیونکہ باقیوں کو وہ نظر نہیں آتے تھے۔ اب اس سے ان مجبور بے سہارا لڑکیوں کی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سلمان آفندی کی سزا شروع ہو چکی تھی اور یہ سزا تو اس سزا کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جو آخرت میں ملنی تھی۔